बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्म सीगा का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम मुक़द्दमतुल इल्म भी पढ़ेंगे, मुक़द्दमतुल किताब भी पढ़ेंगे। इसके हवाले से कुछ अहम इस्तिलाहात हैं, उनको भी जानेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके पास एक मुक़द्दमा दिया हुआ है, और मुक़द्दमा ये है तो इल्म सीगा का, यानी कि ये जो है इब्तिदाई बात होती है किसी भी इल्म की। ये मुक़द्दमा जो है अपनी हैसियत से बड़ा मुनफरिद है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के हवाले से अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की गई है और सरफ़ी इस्तिलाहात को ला कर बयान की गई है। जैसे कि हम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाली वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आली व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल आमाल। तो आपने इसमें देखा कि कितने सारे अल्फाज हैं जो सर्फ़ में इस्तेमाल होते हैं, जो और यहाँ पर मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किए हैं। यानी मुसन्निफ़ की ये क्वालिटी भी है एक तरह से। तसरीफ़ का लफ्ज़ सर्फ़ में आता है, सर्फ़ फेरने को बोलते हैं तसरीफ़। आया यहाँ पर अहवाल, तख़फ़ीफ़, अफ़क़ाल, सक़ील होना, ये तमाम इस्तिलाहात जो है आप सर्फ़ में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह अफ़आल का लफ्ज़ है, मुज़ारिईन का लफ्ज़ है, तमाम अल्फाज जो हैं ये सर्फ़ के एतबार से आप पढ़ते हैं। और इस मुक़द्दमे की ये अपनी हैसियत है, अपना जो है अपना एक नयापन है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उसके लिए, यानी उस अल्लाह के लिए, बियदिही तसरीफ़ुल अहवाली, जिसके हाथ में है अहवाल यानी हालात का फेरना, व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल और बोझों का हल्का करना, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल, और सलात हो, सलाम हो, यानी दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पर। अला सय्यिदिल हादीना, हादियों के सरदार, इला महासिनिल अफ़आल, महासिन अफ़आल की तरफ, अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन, और अस्हाब आल और उनकी अस्हाब पर, मुज़ारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल आमाल, सिफ़ात और आमाल के लिए, ठीक है। तो ये मुक़द्दमा था, पहला मुक़द्दमा। उसके बाद जो है मुक़द्दमतुल इल्म शुरू हो रहा है, जिस पर इल्म सीगा का इल्म मौक़ूफ़ है, ठीक है। मुक़द्दमा दो तरह का होता है, एक मुक़द्दमतुल किताब और एक मुक़द्दमतुल इल्म। मुक़द्दमतुल किताब यानी जिस पर किताब का शुरू होना मौक़ूफ़ हो, यानी जिसके ज़रिए से किताब शुरू की जाए। और दूसरा मुक़द्दमा होता है मुक़द्दमतुल इल्म, यानी जिस चीज़ का इल्म आप हासिल करने लगे हैं, तो उस चीज़ का इल्म जो भी हासिल करेंगे आगे आने वाले ज़माने में, वो इल्म जो है इन इब्तिदाई बातों पर मौक़ूफ़ हो। यानी जब तक ये इब्तिदाई बातें नहीं पता चलेंगी, आपको वो वाला इल्म भी हासिल नहीं होगा। तो ये होता है मुक़द्दमतुल इल्म, ठीक है। दोनों में आपने फ़र्क समझ लिया होगा। अब देखिए मुक़द्दमा, तक़सीम कलिमा और इसकी इक़साम के बयान में। तक़सीम कलिमा के हवाले से, कलिमा क्या चीज़ होती है? कलिमा आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। कलिमा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि कलिमा बामायने लफ्ज़ को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कलिमा से भी पहले अगर देखा जाए तो लफ्ज़ होता है, और लफ्ज़ के मतलब होता है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, यानी जो बात आदमी की ज़ुबान से निकल रही है वो उसके अल्फाज हैं, वो लफ्ज़ हैं, ठीक है। अब लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक मौजू और एक मुहमल। मौजू यानी जो वज़ा किया गया है, एक बामायने लफ्ज़ है, प्रॉपर लफ्ज़ है, ठीक है। और मुहमल जिसके कोई मायने नहीं है, जैसे पानी के साथ वानी कहना, तो ये वानी का जो लफ्ज़ है इसके कोई मायने नहीं है, ठीक है, तो ये मुहमल हुआ। और जबकि पानी ये एक लफ्ज़ है, तो ये मौजू हुआ। अब मौजू जो होता है वो उसकी दो किस्में होती हैं, एक कलिमा और एक जो है कलिमा और एक कलाम। कलिमा को मुफ़रद भी कहते हैं। अब मुफ़रद की यानी कलिमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कलिमा, तक़सीम कलिमा और इसकी इक़साम के बयान में। तो देखिए कलिमा क्या चीज़ है? कलिमा लफ्ज़ मौजू मुफ़रद को कहते हैं, और इसकी 3 किस्में हैं, फ़ेल, इस्म, हर्फ, ठीक है। कह रहे हैं कलिमा जो है मौजू मुफ़रद को कहते हैं, यानी ऐसे वज़ा किए हुए मौजू लफ्ज़ को जो मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो, उसको कलिमा कहते हैं। और इसकी कितनी किस्में हैं? फ़ेल 3 किस्में हैं, फ़ेल, इस्म और हर्फ 3 किस्में बताई। अब आपने उमूमी तौर पर जो है, यानी आम तौर पर आपने पहले इस्म पढ़ा है, फिर फ़ेल पढ़ा है, फिर हर्फ पढ़ा है। इसी तरह से तादाद इनकी जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, इसी तरह से पढ़िए कि पहले इस्म, फिर फ़ेल, फिर हर्फ। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई कि यहाँ फ़ेल पहले लाए गए।
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الصیغہ میں یا علم الصرف میں یا علم الاشتقاق میں سب سے زیادہ جو ہے بحث، سب سے زیادہ یا پوری بحث ہی کہہ لیں، وہ جو ہے فعل سے کی جاتی ہے۔ علم یعنی کہ اس میں جو ہے اسم وغیرہ کی بات نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے فعل کو مقدم رکھا گیا، فعل کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب فعل کی تعریف بتا رہے ہیں کہ فعل وہ ہے جو ازمنہ ثلاثہ یعنی ماضی، حال و استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرے، جیسے ضرب یضرب۔ فعل کیا ہے؟ جو ازمنہ ثلاثہ یعنی 3 معنوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، 3 معنوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی ایک پر دلالت کرے گا۔ اور کیسی دلالت کرے گا؟ ایسی دلالت کرے گا کہ اس کے معنی پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کس چیز کے معنی؟ مستقل معنی پر دلالت کرے۔ یعنی مستقل معنی پر دلالت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کسی اور کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اگر کہہ رہے ہیں ہم کسی کلمے کو کہ مستقل معنی پر دلالت کرنے والا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو فعل بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو فعل وہ ہے جو ازمنہ ثلاثہ یعنی 3 معنوں پر دلالت کرے، حال، ماضی، حال، مستقبل، اور ایک کے ساتھ معنی مستقل پر دلالت کرے، یعنی یہ 3 معنوں پر دلالت کرے گا اور ایک وقت میں یعنی بیک وقت، ایک وقت میں وہ ایک معنی پر دلالت کرے گا، اور دلالت ایسی ہوگی کہ مستقل دلالت کرے گا وہ، جیسے ضرب یضرب، ضرب مارا اسے ایک مرد نے پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں یا آئندہ میں۔ اسم وہ ہے جو بغیر ازمنہ ثلاثہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے، جیسے رجل و ضارب۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ ہے کہ بغیر ازمنہ ثلاثہ یعنی اس میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہوگا، اس میں تینوں زمانے شامل نہیں ہوں گے، بغیر ازمنہ ثلاثہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے، اس میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہوگا لیکن اس میں جو ہے مستقل معنی پر دلالت کرے گا وہ اسم، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، جیسے رجل و ضارب، رجل ایک مرد، ضارب مارنے والا۔ تو اس الفاظ سے رجل کے معنی سمجھانے کے لیے مجھے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف ایک اسم کہہ دیا تو معنی سمجھ آ گئے کہ رجل کے معنی آدمی اور ضارب کے معنی مارنے والا۔ اب مارنے والا اور آدمی کو سمجھانے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑی، تو لہٰذا یہ اسم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک اعتراض ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ہم حرف کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا اعتراض مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حرف وہ ہے کہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرے، یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آ سکیں، جیسے من و الا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حرف کیا ہے؟ حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے، یعنی معنی غیر مستقل سے مراد یہ کہ وہ اپنے معنی خود نہیں بتا سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم، کوئی دوسرا فعل نہ ملے، جیسے من الا، ٹھیک ہے۔ اگر من کوئی کہہ رہا ہے تو کتنا ہی کہہ لے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، کتنا ہی کہہ لے سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ سے کیا کہہ رہا ہے، سے، اور الا تک، طرف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو طرف، تک، یہ کتنا ہی کوئی شخص بول لے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک وہ اس کے ساتھ کوئی فعل یا اسم نہ لگائیں۔ تو ایک ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، مستقل معنوں پر دلالت نہیں کرتا، تو وہ حرف ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہر غور و فکر کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمے کو 3 ہی قسموں پر کیوں تقسیم کیا؟ صحیح، کلمے کو 3 قسموں پر تقسیم کیوں کیا؟ کہ یوں تقسیم کیا مصنف نے یا اس کے بنانے والے نے اس علم کے، اس وجہ سے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ 2 حالوں سے خالی نہیں ہوتا، کلمہ 2 حالوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یا تو کلمہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کلمہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس میں زمانہ شامل ہوگا یا اس میں زمانہ شامل نہیں ہوگا۔ اگر اس میں زمانہ شامل ہے تو وہ فعل ہے،
اگر اس میں زمانہ شامل نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اور دوسری طرف بچا کہ ایک ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا تو پھر وہ حرف ہے۔ اسی وجہ سے کلمہ جو ہے 3 حصوں پر تقسیم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو وہ اعتراض بتاتی ہوں جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اسم کی تعریف پر ایک اعتراض کیا گیا۔ ہم نے اسم کی تعریف یہ پڑھی جو بغیر ازمنہ ثلاثہ کے معنی مستقل پر دلالت کرے، یعنی اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، صحیح۔ اب مصنف پر اعتراض کیا جائے گا، کچھ ایسے الفاظ پیش کیے جائیں گے جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اور کہا جائے گا کہ آپ نے تو کہا کہ زمانہ نہیں پایا جاتا اسم میں، اور اس میں ان الفاظ میں زمانہ پایا جا رہا ہے، تو تعریف تو غلط ہوئی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے گا جواب کس طرح سے دیا گیا ہے اس کا۔ دیکھیے، مصنف نے فعل کو یہاں اس لیے مقدم کیا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں ہے جی یہ والا اعتراض، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ والا جو حاشیہ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے جو فعل کو مقدم کیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے کیونکہ علم الصیغہ میں زیادہ تر بحث فعل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں دیکھ لیں، اسم کی تعریف جامع نہیں اور فعل کی تعریف مانع نہیں، یعنی جب مصنف نے یہ کہہ دیا کہ اسم کی تعریف میں یعنی اسم میں کوئی جو ہے ایسا لفظ شامل نہیں ہوگا جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، اب جو ہے تعرض کرنے والے یعنی کوئی اعتراض پیش کرنے والے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اسم کی تعریف جامع نہیں ہے، یعنی پوری مکمل نہیں ہے ابھی، اور فعل کی تعریف مانع نہیں ہے، یعنی فعل ایسا نہیں ہے، فعل کی تعریف ابھی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ہر چیز کو روکتی ہو، یعنی تعریف تو ایسی ہونی چاہیے نا جو اپنی ذات میں جامع ہو، یعنی پورا لینے والی ہو، یعنی جو چیزیں اس میں شامل ہیں وہ پوری طرح سے اس میں شامل ہوتی ہوں، اور جو چیز اس میں شامل نہیں ہے وہ پوری طرح سے اس کی انکار کرتی ہو۔ تو مصنف پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اسم کی تعریف جامع نہیں اور فعل کی تعریف مانع نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک پر دلالت کرتے ہیں، جیسے لفظ الماضی و امسی اور لفظ حال والآن اور لفظ المستقبل وغدن، لہذا ان پر فعل کی تعریف صادق آئی نہ کہ اسم کی۔ اعتراض سمجھ آ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جو ہے کچھ اسم ایسے ہیں جو کہ ہیں اسم لیکن ان میں زمانہ پایا جاتا ہے آسان الفاظوں میں۔ جواب سے پہلے 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ ایک یہ کہ لفظ کی دلالت بعض معنی پر تو لفظ کے مادے یعنی حروف اصلیہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض معنی پر لفظ کی خاص ہیئت اور وزن کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے لفظ ضربہ فعل ماضی کے اس کے معنی مارا اس نے زمانہ گزشتہ میں، اس معنی کے 2 جز ہیں، ایک معنی مصدری یعنی مارنا اور دوسرا زمانہ گزشتہ ہے۔ لفظ ضربہ اپنے معنی کے جز اول پر دلالت اپنے مادے ضربہ کی وجہ سے کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس لفظ میں بھی ضربہ ہوتے ہیں اس میں معنی ضرب پائے جاتے ہیں، خواہ وہ لفظ کسی وزن پر ہو، اور دوسرے جز یعنی زمانہ گزشتہ پر دلالت یہ لفظ اپنے خاص وزن فعلہ کی وجہ سے کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لفظ بھی اس وزن پر ہوں اس میں معنی زمانہ گزشتہ کے ضرور ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی مادے کے سے ہوں جیسے نصر، فتح وغیرہ، صحیح۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بالمادہ اپنے معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی بھی لفظ ہے جیسے ضربہ لے لیا، اب ضربہ جو ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ ضربہ معنی کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے مارنے پر دلالت کر رہا ہے، صحیح ہے۔ تو کچھ اسم ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اپنے مادے پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہیئت پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیئت یعنی اپنی ایک خاص صورت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اگر وہ فعلہ کے وزن پر ہوگا تو اس کی ہیئت ایک الگ ہے تو معنی الگ ہوں گے، اور اگر وہ یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہوگا تو اس کے معنی الگ ہوں گے۔ تو یہی اب بات یہاں پر بتائی گئی، اسم اور فعل میں یہی بنیادی فرق ہے، شاید یہاں پر یہ بات اتنی کلیئر نہیں بتائی، آگے بتائیں گے، لیکن آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں اسم کی جو دلالت ہوتی ہے اپنے معنی پر وہ بذات مادہ ہوتی ہے، جبکہ فعل کی دلالت اپنے معنی پر بذات جو ہے ہیئت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہیئت کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے معنی پر،
کیونکہ اگر ہم ضربن کو لے لیں تو ضربن تو اسم ہوتا ہے، حالانکہ ضربن ضربہ جو ہے ہم فعل کہتے ہیں، لیکن ضربن اگر وہ ہوگا تو وہ اسم ہوگا۔ اب یہاں بات بتانے کی یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے مادے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی مادے کے اعتبار سے معنی ان کے ہوتے ہیں، اور کچھ کے ہیئت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ضربہ کی، جیسے ضربہ جو ہے، ضربہ اپنے ضاد را با کی وجہ سے مارنے پر دلالت کر رہا ہے، ضربہ ضاد را با کی وجہ سے مارنے پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ضربہ ایک فعلہ کے وزن پر آنے کی وجہ سے ماضی کے معنوں پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر یفعلو کر دیں گے تو وہ اس کی دلالت مستقبل یا پھر حال کے لیے ہو جائے گی۔ تو اسم کی جو دلالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بالمادہ ہوتی ہے، جبکہ فعل کی دلالت بالحیہ ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ ذہن نشین ہو گیا کہ لفظ کی دلالت بعض معنی بالمادہ ہوتی ہے اور بعض بالحیہ، تو اب دوسری بات یہ سمجھو کہ معترض نے جو اسماء پیش کیے ہیں ان میں زمانے پر دلالت بالمادہ ہے، بالحیت نہیں۔ مثلا لفظ الآن کے زمانہ موجودہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ دلالت اس کے مادہ حروف ترکیبیہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے وزن الفعل کی وجہ سے، کیونکہ یہ وزن زمانے پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں ہوا، ورنہ ہر وہ لفظ جو اس وزن پر آتا زمانے پر دلالت کرتا، حالانکہ ایسا نہیں۔ دیکھو الخبر بھی اسی وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اسم کی دلالت ہوتی ہے، اسم کی دلالت کیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کی بالحیہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الآن جو ہے، الآن کا لفظ یہ زمانہ موجودہ پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے مادے کے اعتبار سے کر رہا ہے۔ الآن میں جو الف، لام، حمزہ اور نون ہیں، اس مادے الف، لام، حمزہ اور نون کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، یعنی موجودہ زمانے پر۔ یہ ہیئت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، الآن ہیئت کے اعتبار سے اس معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح الخبر جو ہے، الخبر کا لفظ جو ہے یہ بھی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ الخبر جو ہے وہ بھی ہیئت پر دلالت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ لفظ الآن کی دلالت زمانہ موجودہ پر بالمادہ ہے، نہ کہ بالہیئت۔ اسی طرح لفظ الماضی اسم فاعل میں زمانہ گزشتہ پر دلالت بالمادہ ہے، بالہیئت نہیں، کیونکہ یہ الفاعلو کے وزن پر ہے اور یہ وزن زمانے کے لیے وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسم کی دلالت جو اگر ہوگی کبھی، ویسے تو اسم کسی ایسے لفظ پر دلالت نہیں کرتا عام طور پر جس میں زمانے کے معنی ہو، لیکن اگر اسم کسی ایسے لفظ پر دلالت کر رہا ہے جس میں زمانے کے معنی آ رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ بالحیہ نہیں کر رہا ہوگا، یعنی کسی وزن پر دلالت نہیں کر رہا ہوگا معنوں میں، بلکہ وہ اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہوگا کسی معنی، یعنی کسی زمانے پہ۔ اور یہ وزن زمانے کے لیے وضع نہیں ہوا، اور نہ اس وزن کے تمام الفاظ، دوسرے الفاظ مثلا الخوازی والرامی والغازی وغیرہ میں بھی زمانے پر دلالت ہوتی ہے۔ یہی حال معترض کے پیش کردہ تمام اسماء کا ہے۔ غور کرو تو خود سمجھ لوگے، ان سب کی دلالت علی الزمان مادے کی وجہ سے ہے، نہ کہ ہیئت کی وجہ سے۔ مذکورہ دونوں باتیں ذہن نشین کر لینے کے بعد اعتراض کا جواب سمجھو، اور وہ یہ ہے کہ اسم و فعل کی تعریف میں زمانے پر دلالت سے مراد دلالت بالحیہ ہے، نہ کہ دلالت بالمادہ۔ چنانچہ فعل میں ضروری ہے کہ وہ زمانے پر بالحیہ دلالت کرے، دلالت بالمادہ کافی نہیں، جیسے ضربہ، اور اسم میں ضروری ہے کہ وہ زمانے پر دلالت بالہیئت کرے، بالہیئت نہ کرتا ہو، دلالت بالمادہ ہو جائے تو مضر نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مصنف نے یہی بات سمجھا دی کہ معترض نے جو اسماء پیش کیے ہیں ان میں جو اسم ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں ان معنوں پر، ان زمانوں پر، لیکن بالمادہ کر رہے ہیں، نہ کہ بالحیہ۔ اور اسم کی دلالت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ وہ مادے پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ وہ زمانے پر دلالت کر رہا ہو، لیکن مادے کے اعتبار سے کرے گا، وہ ہیئت کے اعتبار سے کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جیسے معترض کے پیش کردہ اسماء میں دلالت علی زمان بالمادہ ہے، نہ کہ بالحیہ، لہذا یہ اسم کی تعریف میں داخل اور فعل کی تعریف سے خارج ہیں، اور تعریف جامع و مانع ہے، مگر بہتر ہوتا کہ مصنف تعریف میں
دلالت کے ساتھ بالحیا کی قید صراحتاً ذکر فرما دیتے کہ مذکورہ اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں جو اسم کی تعریف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دلالت نہیں کرتا زمانے پر، اور فعل کی تعریف میں کہا گیا کہ دلالت کرتا ہے زمانے پر، تو یہاں پر یہ بات بھی اضافی طور پر کر دینی چاہیے تھی کہ بالحیا دلالت نہیں کرتا اپنے زمانے پر اور بالحیا دلالت کرتا ہے اپنے زمانے پر، تاکہ یہ جو ہے شبہ پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں یہ والی بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے کہ ماضی وہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں کسی معنی کے وقوع پر دلالت کرے، جیسے فعلا کیا اسے ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. ماضی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں پچھلے زمانے میں ہو رہا ہے تو یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، ضربہ کا مطلب یا فعلا، ضربہ ہوگا تو مارا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، فعلا ہوگا تو کیا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. مضارع وہ ہے کہ زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی فعل کے وقوع پر دلالت کرے، جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں. کسی کام کا ہونا موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے کے لیے اگر ہو تو وہ مضارع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. امر وہ ہے کہ فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں. ٹھیک ہے. امر کیا چیز ہے کہ فاعل مخاطب یعنی سامنے والے بندے سے اگر کسی بات کا جو ہے کسی بات کی طلب کی جائے، کسی کام کی طلب کی جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ امر کہلائے گا. جیسے افعل کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں یعنی آنے والے زمانے میں. جیسے ایتی بالماء میرے لیے پانی لاؤ، تو یہاں پر ایتی بالماء سامنے والے بندے کو پانی کے طلب کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا، تو یہ امر کہلائے گا. امید کرتی ہوں یہاں تک کہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.